program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पाकिस्तान के आबी मसाइल पर काफ़ी काम किया है, मेरा एक ज़ाती तजर्बा भी है और इस पर मैंने तहकीक भी की है। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था सिंतास मुआहदा या इंडस वाटर ट्रीटी के पार्ट 1 में, आज हम उसी मुआहदे के हवाले से उसके दूसरे और आखिरी हिस्से पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस टॉक में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंतास मुआहदे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, मैं बुनियादी तौर पर सराइकी हूँ और यकीनन ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी मिट्टी है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान मेरा वतन है, लेकिन इस वसेब का बासी होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी खिदमत में ये बताऊं कि सिंतास मुआहदे का जनूबी पंजाब, हमारे वसेब पर क्या असर हुआ। ये एक नहायत ही अहम मसला है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, उस पस मंज़र से आगाह किया था, उस तारीख़ी हवाले से कि ये मुआहदा मार्ज़ वजूद में कैसे आया। और मैंने उस प्रोग्राम में आपको ये भी बताया था कि इस मुआहदे के तहत इसकी सबसे पहली जो शिक है, सबसे पहला जो आर्टिकल है, और वो ये है कि पाकिस्तान अपने 3 मशरकी दरियाओं सतलुज, रावी और ब्यास में के हवाले से अपने तमाम हकूक़ से पाकिस्तान दस्तबरदार हो गया। और ये वो 3 दरिया हैं जिनमें से 11 बड़ी नहरें माधोपुर से लेकर फिरोजपुर हेडवर्क्स, रावी पर माधोपुर हेडवर्क्स और नीचे बल्लो की हेडवर्क्स और फिर आगे सिधनाई हेडवर्क्स, और सतलुज पर फिरोजपुर हेडवर्क्स, उसके बाद इस्लाम हेडवर्क्स, फिरोजपुर, उसके बाद सुलेमान की हेडवर्क्स और फिर इस्लाम हेडवर्क्स। ये 6 हेडवर्क्स दरिया रावी और दरिया सतलुज पर थे, जिनमें से 11 बड़ी नहरें, मेन कैनाल्स निकलती थीं। और ये वो नहरें थी जो कि सब सेंट्रल पंजाब, कसूर से लेकर आगे साहिवाल, काड़ा साहिवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, बहावलनगर, विहाड़ी, रहीम यार खान, सादकाबाद तक, ये वो नहरें थी जो तकरीबन 1 करोड़ एकड़ से भी ज़्यादा रकबे को ये नहरें शराब करती थी, जो इन 3 दरियाओं से निकलती थी, 2 रावी और सतलुज में से।
چنانچہ سینتاس معاہدے کے بعد جب ہم نے یہ تینوں دریا مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر دیے تو ہمارے اس وسیب کا جنوبی پنجاب کو جو قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پانی کا جو وسائل جو دیے گئے تھے ان تین دریاؤں کی صورت میں، اس معاہدے نے ہمارے اس علاقے کو، ہمارے وسیب کو اپنے اس قدرتی وسیلے سے جو کہ قیامت تک، جب تک یہ زمین قائم ہے، جب تک یہ دھرتی قائم ہے، جب تک یہ وسیب قائم ہے، وہ دریا رہنے تھے ہمارے پاس، وہ ہمارا وسیلہ ہمارے پاس رہنا تھا، ہماری نہروں کا، ہماری زمینوں کا، ہماری زراعت کو پانی ملنا تھا ان تین دریاؤں سے۔ ایوب خان نے یہ معاہدہ کر کے بہت بڑا ظلم کیا پاکستان پر اور خاص طور پر ہمارے وسیب پر۔ چنانچہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس معاہدے کی سب سے زیادہ جو زد پڑی ہے وہ ہمارے اس وسیب کو، جنوبی پنجاب کو پڑی ہے، اور ہم اپنے پانی کے اس قدرتی وسیلے سے جو کہ قدرت نے ہمیں ان دریاؤں کی صورت میں دیا تھا، ہم اس سے اس علاقے کو محروم کر دیا گیا۔ اور اب ہمارا انحصار ان لنک کینالز پر ہے، ان رابطہ نہروں پر اور ان دو ڈیموں پر جو کہ اس معاہدے کے تحت منگلا اور تربیلا دو ڈیم بنے، اور 14 لنک کینالز، رابطہ نہریں، جن کے ذریعے جو تین مغربی ہمارے دریا ہیں، چناب، جہلم اور سندھ، وہاں سے پانی آتا ہے ان رابطہ نہروں کے ذریعے، اور وہ پانی جو ہے پھر ہماری جنوبی پنجاب اور ہمارے وسیب کی نہروں میں وہ پانی آتا ہے، جس سے ہماری زراعت چل رہی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ ہر سال تقریباً ہمیں 40 سے 50% پانی کی شارٹیج ہوتی ہے ہماری خریف اور ربی کی فصل کے لیے، کیونکہ ہماری جو ضرورت ہے، جو پورے پاکستان کی جو ضرورت ہے، وہ تقریباً 38 سے 40 ملین ایکڑ فٹ کی ضرورت ہے پانی کی ربی کی فصل کے لیے، جبکہ منگلا، تربیلا ڈیم جو ہیں، جو کہ اس معاہدے کے تحت بنے، اور چشمہ بیراج، ان تینوں ریزروائرز کی ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے، گنجائش ہے پانی کی، وہ تقریباً 14.5 یا 15 ملین ایکڑ فٹ تھی جب یہ بنے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ پچھلے 30-40 سال یا 50 سال سمجھ لیں، سلٹیشن کی وجہ سے ان دونوں ڈیموں کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 4.5 ملین ایکڑ فٹ کم ہو چکی ہے، اور آئندہ 20-25-30 سال میں یہ کیپیسٹی اور کم ہو کر آدھی سے بھی کم رہ جائے گی۔ اور اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ اس کا اثر اس وسیب کی زراعت پر پڑے گا، ہماری نہروں پر پڑے گا، کیونکہ سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب، ان کی وہ جتنی بھی نہریں ہیں وہ نکلتی ہیں دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ میں سے۔ تو اگرچہ وہ اوریجنل، وہ جو ان کا ابھی ہمارے سے میں آیا، اگرچہ اس معاہدے کے تحت میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ ان دریاؤں کے اوپر بھی ہندوستان، ہمارا ازلی دشمن، کیا کچھ کر رہا ہے۔ فی الحال میں مشرقی دریاؤں کی بات کرتا ہوں، ستلج، راوی اور بیاس کی، کہ یہ تین دریا مکمل طور پر انڈیا کے حوالے کر کے اس وسیب کو، اس جنوبی پنجاب کو، اس کے قدرتی وسیلے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔
پھر جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ شق نمبر 2 آرٹیکل نمبر 2 کے تحت ہمارے جو 3 مغربی دریا جو کہ پاکستان کے حصے میں آئے، اس پر بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے 3 مشرقی دریا اگر یہ انڈیا کے حوالے کرنے بھی تھے، اور جیسے اس پر یہ ہوا کہ اس میں سے پاکستان 1 لیٹر پانی بھی استعمال نہیں کرے گا، مغربی دریاؤں کے اوپر بھی یہ شرط ہونی چاہیے تھی کہ ان میں انڈیا کو کوئی حق نہیں ہوگا ان میں دخل اندازی کرنے کا۔ لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس معاہدے کے تحت انڈیا کو تو حق دے دیا گیا کہ وہ 3 ہمارے جو مغربی دریا ہیں ہمارے حصے میں آئے ہیں، ان میں سے بھی زراعت کے لیے اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کے لیے اور سٹوریج کے لیے ڈیم بھی بنا سکتا ہے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بھی بنا سکتا ہے، اور زراعت کو بھی ترقی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کو اجازت دے دی گئی، اور یہ اسی کا اثر ہے کہ ہمارے یہ 3 دریا جو ہیں ان کی یہ بھی خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں بھی بھارت جو ہے، انڈیا وہ کرے۔ اور میں آپ کو ایک آبی ماہر ہونے کی حیثیت سے، ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے، میں قوم کو اس پروگرام کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جاگیے۔ یہ بھارت کی ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہے، ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے کہ پاکستان جو کہ ہماری تو زندگی ہی زراعت پر ہے، ہماری تو معیشت ہی زراعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین دی ہے، جب تک ہمیں روٹی مل رہی ہے، جب تک ہمیں اپنا کپڑا مل رہا ہے، ہم غلام نہیں ہوں گے۔ لیکن بھارت جو ہے وہ اس پالیسی پر گامزن ہے کہ پاکستان کی جو 3 مغربی دریا ہیں ان کو بھی خشک کر دیا جائے۔ ان کا جو کیونکہ وہ کشمیر سے آتے ہیں، اور میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ بھارت کی آبی جارحیت جو ہے وہ 1947 سے شروع ہوتی ہے، کہ جب ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت گرداسپور کا ضلع جو کہ کشمیر کو انڈیا سے ملاتا تھا، وہ مسلم میجارٹی کا حصہ تھا، مسلم اکثریت کا حصہ تھا۔ بدیانتی سے ضلع فیروزپور اور ضلع گرداسپور یہ دونوں مسلم اکثریت کے ضلع تھے، اور یہ سازش کے تحت انڈیا کے حوالے کیے گئے تاکہ کشمیر پر قبضہ ہو، انڈیا کا قبضہ ہو، اور پھر کشمیر سے جو نکلتے ہیں دریا ان پر بھی انڈیا کا کنٹرول ہو۔ تو چنانچہ انڈیا مسلسل اس پالیسی پر گامزن ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو، عام پبلک کو تو کیا، ہمارے حکمرانوں کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کا جس پالیسی پر گامزن ہے اور چل رہا ہے اور کامیابی سے وہ چل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ وقت آئے گا جب ہم اپنی زراعت کے لیے پانی کے لیے ترسیں گے اور انڈیا کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے کہ خدا کے لیے ہمیں پانی دو۔ ہم یہاں قحط سالی ہو رہی ہے، ہماری جب معیشت، ہماری زرعی معیشت جب پانی کو ترسے گی، جب گندم نہیں ہوگی، کپاس نہیں ہوگی، چاول نہیں ہوگا، گنا نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا پھر ہماری قومی خود مختاری، ہماری قومی آزادی، ہماری غیرت، قومی غیرت، ہماری یہ ایٹمی طاقت یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو پانی دیتے ہیں، پہلے یہ اپنے ایٹمی طاقت، اپنے ایٹمی ہتھیار یہ ہمارے حوالے کرو۔ یہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، یہ وقت آنے والا ہے۔ اگر ہم نے اس معاہدے کی جو اثرات ہیں، جو اس کے انتہائی سنگین خطرات ہیں اس معاہدے پاکستان کے لیے، جب تک ہم نے ان کا شعور حاصل نہیں کیا، اور جب تک ہم نے اپنے حکمرانوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اس معاہدے
کو ایک پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم نے یہ 3 دریا انڈیا کے حوالے کر دیے، آپ اس معاہدے کو پڑھیں، میں نے اس پر لکھا ہے. یہ بدلتا زمانہ جو اخبار ہے، اس میں ایک پورا آرٹیکل، پورا صفحے کا آرٹیکل ہے، آپ اسے پڑھیں. اس میں معاہدے میں ایسی ایسی یعنی تباہ کن قسم کی شکیں ہیں. مثلا ایک شک یہ ہے، اس معاہدے کی ایک آرٹیکل یہ ہے کہ یہ جو 3 مشرقی دریا ہم نے انڈیا کے حوالے کیے، مکمل طور پر حوالے کر دیے، ان میں جب سیلاب آئے گا، جب طغیانی آئے گی، تو پاکستان وہ سیلاب ڈالے گا اپنے علاقے میں سے، اور اس سیلاب سے جو تباہی آئے گی، جو نقصان ہوگا، پاکستان اس کا معاوضہ نہیں، اس کا مطالبہ نہیں کرے گا کسی معاوضے کا نقصان کا. ایک شک یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب تک یہ دریا رحمت رہیں گے، جب تک ان میں پانی طغیانی نہیں آئے گی، تو یہ تمام دریا جو ہے انڈیا استعمال کرے گا اپنے مفاد کے لیے پانی. جب یہ ان دریاؤں میں طغیانی آئے گی اور وہ زحمت بنے گی، تو وہ پاکستان کی طرف اسے ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، اور پاکستان میں جو تباہی آئے گی اس کی وجہ سے. اور یہی کچھ ہوا 1973 میں. آپ نے دیکھا 1992 میں، 1996 میں بڑے بڑے سیلاب آئے ان 3 دریاؤں میں، ستلج اور راوی میں، آپ کو یاد ہوگا. اور اسی وجہ سے پاکستان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. لیکن اس معاہدے کے روح سے ہم انڈیا سے 1 روپیہ بھی اس نقصان کا مطالبہ نہیں کر سکتے. پھر ایک اور اس میں آرٹیکل ہے، انتہائی مضحکہ خیز آرٹیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انڈیا ان جو مغربی ہمارے دریا ہیں، جو دریا ہمارے حصے میں آئے، ان پر اگر کوئی پروجیکٹ جب بنائے گا، اگر انڈیا یہ سمجھے گا کہ اس پروجیکٹ سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو صرف اس صورت میں انڈیا پاکستان کو اس پروجیکٹ کے متعلق معلومات دینے کا پابند ہوگا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب 3 دریا مشرقی دریا دے دیے اور مغربی دریا ہمارے حصے میں آ گئے، تو اس پر جو شرط ہونی چاہیے تھی، یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان 3 دریاؤں پر اول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا کوئی پروجیکٹ نہیں بنائے گا، کوئی سٹوریج پروجیکٹ نہیں بنائے گا، کوئی اس کے اوپر پانی نہیں روکے گا. لیکن اگر یہ بھی آپ نے ظلم کیا اور انڈیا کو یہ حق بھی دے دیا کہ وہ ان میں انٹرفیئر کرے، تو پھر کم از کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا کوئی پروجیکٹ بھی جو ہے جب بنائے گا، تو سب سے پہلے وہ پاکستان کو اس کا ڈیزائن، اس سے منظوری لے گا، پاکستان سے اس کی منظوری لے گا، پاکستان کی رضامندی ہوگی تو تب وہ پروجیکٹ بنائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مضحکہ خیز اس میں آرٹیکل ہے کہ اگر انڈیا یہ سمجھے گا، یعنی اس کا فیصلہ انڈیا کرے گا کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، یا اس سے پاکستان کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. اگر انڈیا یہ سمجھے گا کہ اس سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو تب انڈیا اس کا پابند ہوگا کہ وہ اس کے ڈیزائن سے پاکستان کو آگاہ کرے. تو حاضرین میرے ہموطنوں، یہ ہے اس معاہدے کی، یعنی یہ آرٹیکلز ہیں. لیکن کتنی دکھ کی بات ہے. اچھا، پھر آپ کو ایک اور بڑی مزار بات بتاؤں کہ 1960 میں یہ معاہدہ ہوا، اور 50 سال تک اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا. نہ ہندوستان نے اس معاہدے کو ہوا لگنے دی اور نہ پاکستان میں. اور یہ بلکہ یعنی اس لیے
کہ اگر اس معاہدے کی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ معاہدہ کیا ہے تو وہ شور شرابہ اٹھے گا. تو آپ دیکھیں ایوب خان کے بعد جتنے بھی آئے ہیں حکمران ہیں, انہوں نے بھی اس معاہدے کو خفیہ رکھا ہے تاکہ پبلک کو. یہ تو 2010 میں 50 سال گزرنے کے بعد اس معاہدے کو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کہ جب اس نے 50 سال گزرنے کے بعد 3 مشرقی دریاؤں کے اوپر اتنے ہیڈ ورکس بنا لیے, اتنے ڈیمز بنا لیے کہ وہ پانی سارا اس نے کنٹرول کر لیا, اس کے بعد انڈیا نے اس معاہدے کو جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر ڈالا. اور مجھے بھی تب, اس سے پہلے میں نے کوشش کی تھی کہ یہ اسلام آباد میں گیا تھا 2005 میں, اور میں نے کوشش کی تھی کہ یہ مجھے معاہدہ ملے, لیکن کسی نے ہماری منسٹری میں, ہماری حکومت میں کسی نے یہ معاہدہ مجھے نہیں دیا. یہ سب سے پہلے 2010 میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے, کتنی بڑی سازش کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی قوم کے ساتھ, ہمارے ساتھ, ہماری زرعی معیشت کے ساتھ, کہ 50 سال تک اس معاہدے کو ہوا نہیں لگنے دی گئی. اور اس وقت یہ معاہدہ باہر آیا ہے جب انڈیا نے اس معاہدے کے تحت ستلج اور راوی اور بیاس پر اتنے ڈیم اور ہیڈ ورکس بنا لیے کہ اب وہ ان دریاؤں کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ استعمال میں لا رہا ہے. اور ہمارے ان دریاؤں کو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ریت اڑ رہی ہے, یہ خشک ہو چکے ہیں یہ دریا. تو یہ ہے صورتحال اس معاہدے کا جو نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کی جو ہماری قومی خود مختاری, ہماری آزادی, اور ہماری یہ جو ایک ایٹمی ہماری جو صلاحیت ہے اس معاہدے کی زد میں ہے. تو میں نے اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک تاریخی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں اس وقت جب ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور ایک آمر مسلط ہو گیا, تو سیاست دانوں کو تو اس نے ویسے ہی ایبڈو کے تحت ان کے سب کے منہ بند کر دیے. ان کو کچھ انجینئرز نے اس وقت اس معاہدے کے متعلق پتہ چلا کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو انہوں نے آواز اٹھائی. تو ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے صفحہ نمبر 109 اور 110 پر لکھا ہے, خود لکھا ہے کہ مجھے پتہ چلا جب ہم ورلڈ بینک کے ساتھ یہ ورلڈ بینک ثالثی کرا تھا اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہم اس معاہدے پر مذاکرات کر رہے تھے, تو کچھ جو فنی ماہرین تھے, انجینئرز, انہوں نے اس معاہدے کے خلاف آواز اٹھائی. تو میں نے ان سب کو 30-40 کے قریب لوگوں کو لاہور گورنر ہاؤس میں نے ان کو اکٹھا کیا, میں نے بلایا اور میں نے انہیں کہا کہ جنٹل مین, آج تک آپ نے جو بات کی ہے اس معاہدے کے خلاف, یہ آخری بات ہے. یہ میری پالیسی ہے کہ ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے. اگر آج کے بعد آپ میں سے کسی نے بھی اس معاہدے کے متعلق کوئی بات کی تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے نپٹوں گا, ود مائی اون ہینڈس, یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ عامر جس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے سینے میں خنجر گھونپا. تمام عالمی جو قانون ہے, دریاؤں پر جو عالمی قانون ہے, اس کو نظر انداز کیا. جو پنجاب پارٹیشن کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کو ہمارے حق میں اس کو نظر انداز کیا, صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ ظلم کیا پاکستان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد
ہماری قوم، ہم لوگ کتنے بھولے ہیں، کتنے احمق ہیں ہم لوگ. آپ کو یاد ہوگا آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر سن 1961 یا 62 میں ایوب خان صاحب کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوا واشنگٹن میں. ایوب خان صاحب امریکہ دورے پر گئے اور وہاں صدر کینیڈی اور جیکلین کینیڈی نے ایئرپورٹ پر آ کر اور ریڈ کارپٹ بچھا کر ایوب خان کا استقبال کیا. اور کہا یہ جاتا ہے، بلکہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، موجودہ وزیر اعظم صاحب، وہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی جس میں انہوں نے ذکر کیا اس استقبال کا، کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے صدر کا ایسا استقبال ہوتا تھا، امریکی صدر اور اس کی جو فرسٹ لیڈی ہے، خاتون اول، وہ ریڈ کارپٹ بچھا کر اور ہمارے صدر کا استقبال کرتی تھی. ایوب خان کا استقبال ہوا تھا. اب ہماری کوئی حیثیت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایوب خان کا وہ جو استقبال ہوا تھا، وہ ایوب خان کو وہ انعام دیا گیا تھا اس معاہدے کا. یہ ایوب خان نے اس معاہدے کے ذریعے جو پاکستان کے ساتھ غداری کی تھی، جو پاکستان کے سینے میں خنجر گھونپا تھا، یہ اس کا انعام ایوب خان کو دیا گیا تھا. اور ہم آج تک خوش ہو رہے ہیں، آج تک قوم خوش ہے کہ ایوب خان، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد ایوب خان کا بڑا مقام تھا. بالکل بھی نہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ نہیں جاگیں گے، جب تک قوم نہیں جاگے گی، میرا پھر یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس معاہدے میں ایک شق ہے، شق نمبر 12، آرٹیکل نمبر 12 ہے، جس کے تحت اس معاہدے میں ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن اس ترمیم کے لیے یہ ہے کہ دونوں حکومتیں باہمی اتفاق سے وہ ترمیم کریں گی. انڈیا کے ہاتھ میں تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے خلاف، ہماری آزادی کو ختم کرنے کے لیے، ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، ہماری زراعت کو تباہ کرنے کے لیے. انڈیا کبھی نہیں مانے گا. لیکن پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن آج بھی بہت اہم ہے دنیا میں. لیکن اگر ہمارے حکمرانوں کو، ہم اس وقت تک اپنی اس جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ہمارے حکمرانوں کو احساس نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ادراک نہیں ہوگا کہ یہ معاہدہ کیا ہے. تو ہم کر سکتے ہیں. امریکہ آج، سوویت یونین تو ختم ہو گیا، سپر پاور ختم، آج انڈیا سب سے بڑا اتحادی ہے اور امریکہ کے چنگل میں ہے. آج ہم اگر اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو کریں تو ہم امریکہ کو مجبور کر سکتے ہیں. افغانستان میں امریکہ ہماری مدد کے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، سوویت یونین کے خلاف نہیں لڑ سکتا تھا. ہماری کبھی پوزیشن کمزور نہیں رہی، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کا شعور ہی نہیں رہا کہ اپنے اس جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ہم امریکہ کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. چنانچہ یہ تو ایک صورتحال ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے اور فوری طور پر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہمارے مغربی دریاؤں کے اوپر جو درجنوں پروجیکٹس بنا رہا ہے، ہمارے انڈس واٹر کمیشن اور ہماری جو منسٹری ہے واٹر اینڈ پاور، اس میں دعوے سے کہتا ہوں اور مجھے اس کا بڑا شک ہے کہ ہمارے انڈس واٹر کمیشن میں، ہمارے منسٹری آف واٹر پاور میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انڈیا کے لیے کام کریں. ورنہ بغلیہار ڈیم کا اور کشن گنگا جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، یہ مقدمہ ہم کبھی نہیں ہار سکتے تھے اگر ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں جو پانی کے مسائل کے، انڈس واٹر کمیشن اور منسٹری آف واٹر پاور، اگر یہ لوگ جاگ رہے ہوتے، اگر یہ لوگوں نے وقت پر انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں گئے ہوتے، ہم یہ مقدمے نہ ہارتے. تو چنانچہ میرا یہ مطالبہ ہے اور پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے، ہونا چاہیے کہ ایک جوڈیشیل کمیشن مقرر کیا جائے جو کہ باغلیہار ڈیم
اور کشن گنگا ڈیم میں جو ہماری ناکامی ہوئی انٹرنیشنل آربیٹریٹر کے سامنے، اس کی تحقیق کی جائے کہ کون ذمہ دار ہیں، کون کون سے ہمارے اہلکار، کون کون سے ہمارے عمال اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ وہ انڈیا کے لیے کیا وہ ان کی غفلت ہے، مجرمانہ غفلت ہے، یا وہ انڈیا کی ایجنٹی کر رہے ہیں یا بکے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری حکومت کو فوراً کرنا چاہیے، تاکہ ان سانپوں کو جو انٹر واٹر کمیشن میں اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کم کم ان سانپوں کو تو وہاں سے نکالا جائے۔ یہ نہایت ضروری ہے، یہ حکومت کو کرنا چاہیے، یہ فوری طور پر ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی جیو اسٹریٹجک جو ہماری پوزیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو مجبور کریں کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس معاہدے میں ترمیم کی جائے، اس معاہدے کی شکل نمبر آرٹیکل نمبر 12 کے تحت اس معاہدے میں ترمیم کی جائے، جس سے پاکستان کے جو آبی جو حقوق ہیں ان کو تحفظ حاصل ہو۔ ہماری آج کی یہ جو ملاقات ہے، ہماری آج کی یہ جو بات ہے انجینئر ممتاز احمد خان کی طرف سے اور مکس اسپیشل کے پروگرام میں یہ انشاءاللہ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم پاکستان کے جو آبی مسائل ہیں ان کے اور جو پہلو ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ تعالی میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.